बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द दो चीज़ों को वाफर मिकदार में देखा था, आंसू और भूख को। कुछ घुंघरू भी देखे, नाच गाना भी देखा, मगर सबसे ज़्यादा आंसू देखे थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी तो इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से होने लगा था कि जो मेरी अम्मी है वो हमारे घर में मौजूद हर शख्स की अम्मी है। सब इसकी गोद में सर रख कर सोते थे, सब अपने मसाइल इनसे ही कहते, मगर घर में कोई भी इनको अम्मी ना कहता सिवाय मेरे। सब इन्हें गुरुजी कहते थे। मैं 7 बरस की थी तो अम्मी से बोली, आप औरतों जैसी क्यों नहीं हैं? आप में मुझे अब्बू भी नज़र आते हैं और अम्मी भी। मेरी बात सुनकर अम्मी हंस दी, फिर रोने लगी और बोली, क्योंकि मैं अधूरी इंसान हूँ लैला, तेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, ये सब अधूरे हैं। मैं अम्मी की बात सुनकर बड़ी हैरान हुई थी। मैं सबको गौर से देखने लगी, कोई भी तो अधूरा नहीं था, सबके हाथ पैर सलामत थे। मगर मैं अम्मी की बात को झटक दिया करती थी। न जाने वो क्या क्या बातें किया करती थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैं बैठी अपने गुड्डी गुड्डे के साथ खेल रही थी जब हमारे घर में शोर बुलंद हुआ, जैसे कोई बच्चा फूट फूट कर रो रहा हो। अम्मी इसे बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए थी। वो रोता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। मेरी अम्मी कहने लगी, बेटा आज से तुम्हारी अम्मी मैं हूँ। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं जल्दी से उठकर इनके पास गई। वो बच्चा बहुत अजियत से गुज़र रहा था, वो बिलक बिलक कर रो रहा था। हमारे घर में इस वक्त कुल 20 लोग रहते थे, सब के सब वहीं पर आ चुके थे। सब इस बच्चे की दिलजोई करने में मसरूफ़ थे। सबकी आंखें भर आई थी। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया और मैं अम्मी के पास आ गई और बोली, ये बच्चा किसका उठा कर ले आई हैं? आपके लिए मैं काफ़ी नहीं थी क्या? वो बच्चा अभी भी बिलक रहा था। मेरी अम्मी से सब मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो इस बच्चे को गले लग कर रोने लगी। सब फूट फूट कर रो रहे थे। वो बच्चा सहम गया। मैं अपने सारे खिलौने उठा कर ले आई। मैं बोली, ये लो, इनके साथ खेलो। मगर इसने एक ही रिट लगा रखी थी कि अम्मी के पास जाना है। मैं बोली, अम्मी इसकी वालिदा कहाँ हैं? अम्मी बोली, इसकी माँ इसे यहाँ छोड़कर चली गई है। ये हम जैसा है, ये भी अधूरा है। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि जिनके वालिदैन में इतना हौसला नहीं होता कि वो अपने अधूरे बच्चों को पाल सकें, फिर इसे घर की आदत ही क्यों डालते हैं। जब ये छोटा था तब ही इसे यहाँ क्यों ना दे गए। लैला, तू उस बच्चे का दिल लगाने की कोशिश कर। मैंने उस बच्चे को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की। वो बोला, आपकी अम्मी आ जाएगी ना? मैंने कहा, हाँ आ जाएगी। वो बच्चा मेरे साथ मशगूल हो गया। रात में जब वो सो गया तो मैं अम्मी के पास चली गई। अम्मी कहने लगी, इसकी भी एक बहन है तेरे जितनी, जब ही ये तुम्हें आपी कह रहा था। मैं बोली, अम्मी ये अधूरापन क्या होता है? अम्मी बोली, लैला अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूँ। हम सब जो भी इस घर में रहते हैं सब ख्वाजा सरा हैं। मैं हैरान हो गई और बोली, ये ख्वाजा सरा क्या होता है? अम्मी कहने लगी, बेटा हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। जैसे मर्द औरत होते हैं वैसे ही ख्वाजा सरा भी होते हैं। हमारे पास भी रूह, दिलो दिमाग सब मौजूद होता है, मगर लोग हमें अधूरा कहते हैं, हमारा तमखसरा उड़ाते हैं। हमें हमारे वालिदैन ही घर से नहीं रख सकते, वो हमें गुरु के पास थमा जाते हैं। तुम जानती हो क्या, एक गुरु जो खुद अपनी भूख से लड़ रहा हो, इंसानों जैसे भेड़ियों से लड़ रहा हो, वो किसी के बच्चे को क्या तालीम दिलवाएगा, क्या हुनर सिखाएगा? ले देकर हमारे पास एक ही काम रह जाता है, कमाने का, जिसे लोग पसंद नहीं करते।
ہم دوسروں کی شادیوں میں جا کر رقص کرتے ہیں اور بس یوں ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے اور ایک دن بے نام موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں بولی امی یہاں پر سب ہی ناچنے کا فن سے واقف ہیں مگر آپ نے مجھے کیوں نہیں یہ فن سکھایا، میں تو مر جاؤں گی۔ امی کہنے لگی بیٹی تم ہم جیسی نہیں ہو، تم ہم سے مختلف ہو۔ میں حیران رہ گئی تھی، آج مجھ پر بڑے عجیب عجیب سے انکشافات ہو رہے تھے۔ میں بولی امی میں کون ہوں؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی تم لیلا ہو، ایک مکمل انسان، تم لڑکی ہو۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا تھا۔ میں بولی امی یہاں تک میں کیسے پہنچی؟ امی بولی ایک دن میں گھر پر آرام کر رہی تھی جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو تم اور تمہاری ماں ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ عورت بولی گرو جی یہ بچی میری ہے، اسے اپنی شاگردی میں لے لیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر تمہاری والدہ تمہیں میری جانب دھکیل کر چلی گئی۔ تب تم جوجو سے بھی 1 سال بڑی تھی۔ جو بچہ ہمارے گھر آیا ہے نا، اس کا نام جوجو ہے۔ تم نے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، تم اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ عورت تمہیں اغوا کر کے نہ لائی ہو، کیونکہ ایک لڑکی کا کیا کام جو خواجہ سرا کے پاس رہے۔ اس لیے میں نے آس پاس بہت چھان بین کی مگر تمہارے گھر کا مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی تمہیں اپنے گھر کا پتہ معلوم تھا۔ تم صرف اپنا نام جانتی تھی لیلا، تب سے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تم جب جوان ہو جاؤ گی تو میں تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دوں گی، تب تمہاری شادی ہو جائے گی اور پھر تمہارے گھر میں ننھے ننھے بچے ہوں گے۔ میں امی کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میں ساری رات روتی رہی مگر آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوئے تھے۔ یہ احساس بڑا عجیب سا تھا کہ میں نہ جانے کس کی اولاد ہوں، نہ جانے میرے والدین کون تھے اور اب وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ میرا ایک گھر ہوگا، ماں باپ بہن بھائی، مجھے نہ جانے میری ماں یہاں کیوں چھوڑ گئی تھی۔ اس گھر کے مکین کہیں جایا ہی نہیں کرتے تھے، جاتے تھے تو صرف رقص کرنے کے لیے۔ امی میرے چہرے پر بہت برا میک اپ کر دیا کرتی تھی اور مجھے کھردرے بالوں والی وگ پہنا دیا کرتی تھی۔ مجھے رقص کرنے کی اجازت نہ تھی، میں بس وہ پیسے چنتی تھی جو لوگ پھینکا کرتے تھے۔ ہر رقص کی محفل کے بعد امی بازار سے میرے لیے کھلونے لے آیا کرتی تھی۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوا کرتے تھے۔ امی کہتی تھی لیلا میں بہت دل کرتا ہے کہ میں تیرے لیے مہنگے مہنگے کھلونے خرید کر لاؤں مگر جیب اجازت نہیں دیتی۔ میں مسکرا کر کہتی آپ میرے لیے جو کھلونے لاتی ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں اپنے کھلونوں کو بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ یوں ہی روتے روتے صبح ہو گئی۔ جوجو کی آنکھ بھی کھل چکی تھی، اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ میں نے بڑی بہنوں کی طرح اسے آغوش میں لے لیا، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولی جوجو میں تمہاری آپی ہوں، تمہارے پاس ہوں نا، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ روتے ہوئے بولا ماما پاس۔ میرا جی غم سے پھٹنے لگا تھا، ہم دونوں رونے لگے تھے۔ باقی خواجہ سرا بھی وہاں آ چکے تھے، ہم سب اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ میں ایک رات میں بہت بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے آج سب کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ درد نظر آ رہا تھا۔ یہ جو سب رویہ کرتے تھے، بلا وجہ روتے تھے، نہ جانے انہیں اپنوں سے محرومی رلاتی تھی، کون سا دکھ بے چین رکھتا تھا۔ پھر میں سب کچھ سمجھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے غور کیا، ہمارے گھر سے جب بھی کوئی باہر نکلتا تو وہ ٹولیوں کی شکل میں نکلتا تھا۔ امی سے سوال کرتی تو وہ بولی بیٹی ہم کمزور ہیں، باہر گدھ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی اکیلا باہر نکلے گا تو دھر لیا جائے گا۔ جب کسی فنکشن پر جانا ہوتا
تب بھی وہ سب کو ساتھ لے کر ہی گھر سے نکلتی تھی۔ امی ہر معاملے میں بہت احتیاط برتا کرتی تھی۔ اب میں جب بھی کسی شادی پر جاتی تو پیچھے جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب میں پیسے نہیں چنتی تھی کیونکہ میں جوجو کو سنبھالا کرتی تھی۔ وہ بہت شرارتی تھا، اب ہم میں گھل مل گیا تھا، لیکن ہر شادی پر کسی نہ کسی عورت کو دیکھ کر وہ رونے لگتا تھا، اسے اپنی ماں یاد آنے لگتی تھی۔ خیر جب میں اسے امی نے مجھے بتایا کہ میں لڑکی ہوں، میں سوچ کا زاویہ بدل چکی تھی۔ پہلے تو میں سوچا کرتی تھی کہ بڑی ہو کر میں بھی رقص کیا کروں گی، مگر اب میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میری شادی ہو جائے گی۔ شادی کے متعلق سوچتے سوچتے میں یوں ہی بڑی ہو گئی۔ مجھ پر حسن ٹوٹ کر برسا تھا۔ امی میری بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی، وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ ہماری فیملی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ان بیتے سالوں میں 5 اور بچے ہمارے گھر آ گئے۔ ابھی بھی رقص کی محفل سجائی جاتی تھی۔ میں زیادہ گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دن میرے گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب ہمارے گھر میں چند مہمان آئے۔ ایسے مہمان اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے جو امی سے ہی بات چیت کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ امی کو فنکشن کرنے کا کہہ کر جاتے۔ امی نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں ان کے سامنے نہ جاؤں، اس لیے میں نے اس بات کا خیال رکھا۔ آج میں جب جوجو کو کھانا دے کر واپس جانے لگی تو وہ بولا، آپی پانی تو لا دو۔ نہ جانے میں کیا سوچ کے تحت اس طرف چلی گئی جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ میں گڑھے سے پانی بھر رہی تھی جب ایک مردانہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ آدمی بولا، گرو جی اس کو لے آئیے گا فنکشن پر، 4 لاکھ سے 1 روپیہ کم نہیں دوں گا۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تب ہی امی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہنے لگی، اے سیٹھ جی آپ نے اس کو چھٹر کا کیا کرنا ہے، یہ کیا خاک کرے گی؟ میں تو اس کمبخت پر محنت کر کر کے تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ تال پکڑ لے۔ سیٹھ جی اس نے تو فنکشن آپ کا خراب ہی کرنا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا موجود ہے، میں وہ لے آؤں گی۔ وہ آدمی بولا، اگر آپ اس ہیرے کو ساتھ نہ لائیں تو ہم آپ کو شادی ہال میں بھی گھسنے نہیں دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ امی تن فن کرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے میرے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ مجھے امی سے اس چیز کی توقع نہ تھی۔ امی غصے میں چلائی، جب میں نے 100 بار کہا ہے کہ کسی کے سامنے نہیں آنا تو کیوں آئی؟ ان کے سامنے اپنا حسن دکھانے کا بہت شوق ہے نا تجھے؟ تو کہتی ہوگی کہ اگر سیٹھ نے اپنا پسند کر لیا تو شادی کر لے گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تیری شادی ہو بھی گئی تو ساری عمر تیرا شوہر تجھے ٹھڈے ہی مارتا رہے گا۔ میں روتی چلی جا رہی تھی جب جوجو بولا، گرو جی آپی کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی اسے پانی لینے بھیجا تھا۔ امی آگے بڑھی اور جوجو کے سامنے سے کھانے کے برتن اٹھا کر پھینکنے لگی، پھر وہ گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ میں بہت خوف زدہ تھی۔ جوجو مجھے دلاسا دینے لگا۔ وہ بولا، آپی آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں فکر کیسے نہ کرتی، میرا غصہ، امی کا غصہ مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ امی 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ ان کے ہاتھ میں انگوروں کا شوپر تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگی، میری بچی یہ کھا لو۔ میں امی کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بولی، بیٹی امیر زادوں کے سامنے مت آیا کرو، ہم لوگوں میں اتنی پاور نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے مقابلے تو اچھے اچھے لوگ نہیں کر سکتے، تو ہم کہاں سے کریں گے؟ تم جانتی نہیں ہو مگر یہ جس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے اسے بھی حاصل کر کے ہی رہتے ہیں، ہم پھر خواجہ سرا کی کیا اوقات ہے؟ میں امی کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی۔ میں بولی، امی آج کے بعد گھر سے نہیں نکلوں گی۔ امی کہنے لگی، بیٹی میں تجھے گھر میں بھی اکیلی نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے شام میں جب سب تیار ہو چکے تو امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ جب میں نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی۔
امی نے مجھے بد شکل بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں ہنس کر بولی، امی اتنی پیاری شکل کو بگاڑ دیا، اللہ آپ کو گناہ دے گا۔ امی نے کھردرے بالوں والی وگ مجھے پہنا دی اور میرے پیر پر پٹی باندھ دی اور کہا، لیلا تم سب سے پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ گی۔ اگر تم سے کسی نے کہا کہ ڈانس کرو تو پٹی دکھا کر کہنا پیر پر موچ آئی ہے۔ میں مان گئی۔ ہم سب شادی کے فنکشن میں پہنچ گئے۔ وہاں کے انتظامات دیکھ کر آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ میں کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ تب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے گرو نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ایک کمرے میں لٹا دوں۔ آ جائیں میرے ساتھ اور احتیاط کریں کوئی آپ کو دیکھ نہ لے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ امی نے یہ سب مجھے لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا۔ میں ملازمہ کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب آ گئی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور خود چلی گئی۔ میں آرام سے لیٹ گئی۔ تب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے وجود سے بہت ہی پیاری بھینی بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا میرے پاس آ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، اس لیے خواجہ سراؤں کے انداز میں تالی پیٹ کر بولی، باہر نکلو اس کمرے سے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں آرام کر رہا ہوں؟ اس نے میری بات انسنی کر دی اور ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ بولا، تمہیں معلوم ہے کیا، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ یوں کسی کو اپنی خوشیوں میں بلا کر نچایا جائے، مگر میرے تایا ابو کے بیٹے کی شادی ہے، وہ اپنا ہر ارمان پورا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کل مجھے اپنے ساتھ تمہارے گھر لے کر آئے تھے۔ جب میری نظر تم پر پڑی تو میں تمہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ کوئی اتنا بھی حسین کیسے ہو سکتا ہے بھلا۔ تم سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ تمہارے بورے بال کی چٹیا مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں حیرت سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے آج تک ایسی باتیں کہیں نہ سنی تھیں۔ میں نے تو ہمیشہ غربت کے رونے سنے تھے، غم بھری داستانیں سنی تھیں۔ آج پہلی دفعہ کوئی شہزادوں جیسا شخص میری تعریف کر رہا تھا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، میں نے تمہارے گرو سے کہا تھا وہ تمہیں اپنے ساتھ لائے، میں 4 لاکھ دوں گا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارا حلیہ بگاڑ کر لے آئیں گے۔ میں خوفزدہ بھی تھی، اس لیے بولی، آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں میں، خواجہ سرا ہوں۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، اتنی تو مجھے پہچان ہے کہ تم خواجہ سرا ہو یا لڑکی۔ وہ بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب تم باہر چلی جاؤ، میں کل تمہارا رشتہ لینے آؤں گا۔ اور اتنا کہہ کر اس نے میرے گزرنے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ میں باہر نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں واپس جا کر بیٹھ گئی۔ ہمیں گھر واپس جاتے ہوئے رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ اس رات میری نظر اس لڑکے پر ہی تھی جو ادھر ادھر جا کر لوگوں سے مل رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ تھی اور بہت زبردست تھی۔ ہم گھر آ گئے تو میں نے سوچا امی سے اس متعلق بات کروں گی، لیکن وہ آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب کہ میں ساری رات نہ سو سکی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکے کی شکل و صورت میری آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چھپ گئی۔ وہ لڑکا امی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی کہ ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ لڑکا بولا، گرو جی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکی بھی موجود ہے جسے آپ نے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت چاہیے۔ امی کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم خواجہ سرا ہیں، مگر دنیا کے قانون سے ہم بھی واقف ہیں۔ جب کسی لڑکی کا رشتہ لینے جایا جاتا ہے
تو ساتھ کسی بڑے کو بھی لے کر جانا چاہیے، مگر تم تو اکیلے ہی منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ وہ لڑکا ہنس پڑا اور کہنے لگا، میرا نام جمشید ہے، میں سیٹھ کا بھتیجا ہوں۔ گرو آپ تو جانتے ہیں نا، جتنا بڑا نام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ہم جیسے لوگوں کی ناک ہوتی ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کہاں سے بیاہ کر لایا ہوں تو کوئی بھی اسے وہ عزت نہیں دے گا جو میں دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ امی بولی، مجھے اپنی بیٹی کا تحفظ چاہیے۔ جمشید نے اپنے بیگ سے چند کاغذات نکالے اور بولا، یہ میری ساری جائیداد ہے جو میں لیلا کے نام پر کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ میں دنگ رہ گئی، کوئی مجھے اس قدر بھی چاہ سکتا تھا کیا؟ اگلے ہی دن جمشید مولوی صاحب کو لے آیا، ہمارا نکاح ہوا اور میں روتی ہوئی اپنی امی کے گھر کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میرے ساتھ میرا چھوٹا سا بیگ بھی تھا جس میں میری ساری یادیں موجود تھیں۔ میں جمشید کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا اور بولی، اس کو کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ جمشید بولا، باجی یہ اس گھر کی اور میری پوری پراپرٹی کی مالکن ہے، اس سے تمیز سے بات کیجیے گا، یہ نہ ہو ہم دونوں کو گھر سے نکال دے۔ جمشید ہنس رہا تھا، اس کی بہن نے منہ بنا لیا اور پیر پٹک کر چلی گئی، جبکہ جمشید تو میرے آگے پیچھے ہی چلا جا رہا تھا۔ رات ہوئی تو میری نند کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا گئی اور بولی، یہ کیا ہے؟ جمشید بولا، لیلا یہ میری باجی ہے جو دن میں فرعون بن کر پورے گھر میں پھرتی ہے، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس کی کمر میں شدید درد اٹھنے لگتا ہے، کوئی دوا انہیں آرام نہیں پہنچاتی۔ ہم نے بہت سے ممالک سے ان کا علاج کرایا مگر ان کو آرام نہیں ملا۔ باجی کہتی ہے کہ یہ ان کے ایک گناہ کی سزا ہے، مگر میں جب بھی گناہ پوچھتا ہوں تو کہنے لگتی ہے کہ میں وہ گناہ تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں نند کی آوازیں سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ جمشید نے کمرے کی تمام کھڑکیاں بند کر دیں، تب کہیں جا کر وہ آوازیں کم ہوئیں۔ مجھے جمشید کے گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ جمشید نے مجھے بے انتہا محبت دی تھی، مگر ان کی بہن نے میرا جینا حرام کرنے میں مصروف رہی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ جمشید کے بچپن کی تصاویر دیکھتی ہوں، اس لیے میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ میں ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھتی رہی کہ جب ایک البم کو دیکھ کر میرے ہاتھ تھم گئے۔ اس میں ایک بچے کی تصاویر تھی جسے میں جانتی تھی۔ میں نے جلدی سے جمشید کو فون کر کے آفس سے گھر بلایا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ وہ بولی، بتاؤ تو صحیح یہ بچی کون ہے؟ کون ہے؟ تب میں نے اپنا بیگ اٹھا کر ایک البم جمشید کو تھما دی۔ اس میں میری وہ تصاویر تھیں جب میں 3 سال کی تھی اور گرو کے گھر گئی تھی، جبکہ جمشید کے اسٹور روم میں بھی میری تصاویر پڑی تھی۔ جمشید بھی حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی باجی کو بھی اسٹور روم میں بلوا لیا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو تصاویر دیکھ کر شدید گھبرا گئی۔ کہنے لگی، اچھا تو وہ بچی تم ہو جسے میں خواجہ سرا کو دے آئی تھی؟ جمشید کہنے لگا، باجی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری نند بولی، دراصل لیلا کی سگی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والد بہت بڑے جاگیردار تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کے لیے میرا ہاتھ مانگا تو میں نے اس شادی کے لیے ہاں کہہ دی، لیکن وہ بھی شادی کے چند ماہ بعد انتقال کر گئے۔ میں لیلا کی سوتیلی ماں تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ساری جائیداد میری ہو جائے، اس لیے میں ایک گرو کو دے آئی تھی، مگر واپسی پر مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ گرو میرے پیچھے نہ آ جائے، اس لیے میں تنگ گلیوں سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ میری جوتی کی ہیل ٹوٹ گئی اور میں کمر کے بل نیچے گر گئی۔ اس وجہ سے میری کمر میں شدید درد رہتا ہے۔ کچھ عرصہ تو میں بستر پر پڑی رہی۔ لیلا کے باپ کی ساری جائیداد میرے علاج پر لگ گئی، مگر مجھے آرام نہیں ملا۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا جس کی سزا یہ ملی۔
اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی مجھے معاف کر دو۔ میں وہاں سے چپ چاپ نکل گئی۔ میں نے جمشید سے کہہ دیا کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی جب تک اسے معاف کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ اب ہم علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جمشید نے میری بات سن لی۔ ہم الگ رہتے ہیں اب۔ میں اپنی ماں اور دوستوں کے وقت بوقت مدد کرتی رہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔